अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली के इंतखाबात के हवाले से ये अस्कुद नोटिस केस का जो फैसला है, तारीखी फैसला, वो सामने आया है। जितनी एम्बिग्विटीज़ क्रिएट की जा रही थी ओवर द फ्यू वीक्स, उस सब को क्लियर करते हुए आज जो ये अहम फैसला है 3-2 का फैसला, उसमें 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पर उनकी जो जिम्मेदारी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनको हिदायत दी गई है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 और 58 को मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट को वो इमीडिएटली यानी कि फौरी तौर पर एक तारीख प्रपोज करें। चूँकि उनको ये भी कहा गया है और एक मार्जिन भी दिया गया है इस अदालती फैसले में कि शायद उनके पॉसिबली ऑन अकाउंट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट मेक इट सेल्फ अवेलेबल फॉर द कंसल्टेशन जो कि रिक्वायर्ड थी अंडर सेक्शन 57(1). प्रेसिडेंट साहब ने, जब आपको पता है कि ऐलान किया था। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से जहाँ तक बात आती है, सदर साहब का डिसीजन जो है तारीख देने का, उसे कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट करार दिया गया है। चूँकि वहाँ पर गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील नहीं की थी, लिहाजा उन्होंने ये तारीख का ऐलान नहीं करना था। लेकिन जहाँ पर बात आती है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के हवाले से, वहाँ सदर साहब ने जो तारीख का ऐलान किया, उस हवाले से उनके डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करार दिया गया है और कल अदम उनके इक़दाम को करार दिया है। और वहाँ पर गवर्नर KP, जिनके हवाले से उनके इस इक़दाम को आइन से इनहराफ करार दिया गया है, गवर्नर KP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मशावरत के बाद तारीख का वहाँ पर ऐलान करेंगे। और जबकि सदर साहब के साथ मशावरत होगी पंजाब के मामले के हवाले से, और जो बेरेस्ट कहा जा रहा है कि बेरेस्ट मिनिमम फ्रॉम द अफोर्सेड डेडलाइन के जो करीब तरीन जो डेट होगी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर साहब को प्रपोज करेगा। सो इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रद्द-ए-अमल सामने 3-2 का फैसला है। ये बेंच जो है 23 फरवरी को जो 9 रुकनी इनिशियल बेंच था, उसमें के बाद जो सूरत हाल आई थी और रिकॉन्स्टिट्यूट होना पड़ा था बेंच, जब हमने देखा कि 5 का बेंच बना और रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला, उससे पहले भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याया आफरीदी साहब के डाइसेंटिंग रिमार्क्स थे, उनके जो इजाफी नोट और इख्तलाफी नोट में जो उनके रिमार्क्स सामने आए थे, उसके बाद आज भी वज़ीर कानून भी इसको अब जवाज़, ऐसा बज़ाहिर ऐसा एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जवाज़ बनाया जा रहा है। क्या हुकूमत इसको, इस डिसीजन को तस्लीम करेगी या रेजिस्ट करेगी, इस हवाले से बात करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। ख्वाजा साहब, सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का जो फैसला सामने आया है, गुज़िश्ता रोज़ आपने भी कहा था कि जो फैसला आएगा तस्लीम करेंगे। सो तमाम लवाजमात अब पूरे करेगी हुकूमत? मैंने बिल्कुल कहा था, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन अगर आप देखें तो इमीडिएटली आफ्टर दिस डिसीजन वाज प्रोनाउंस्ड, तो उसके बाद जो है एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि जो पहला बेंच था उसमें 2 जजेस ने अपना जो डिसेंट था वो रिकॉर्ड करवा दिया था। अब इस जो 5 जजेस का डिसीजन है, इसमें भी 2 जजेस ने डिसेंट अपना दिया है जी। तो इसको जो लोग कानून को, आइन को समझते हैं, वो इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये 4-3 जजमेंट है, ये 3-2 जजमेंट नहीं है। Although the judgment says 3-2, नहीं, लेकिन वो उनका स्टेटस जो है, जिन्होंने पहले अपना रिकॉर्ड करवाया, अपना डिसेंट जो है या अपना जो इख्तलाफी नोट उन्होंने दिए, वो रिकॉर्ड पे हैं, वो इसी बेंच के रिकॉर्ड के ऊपर है। बिल्कुल 23 फरवरी को। या उसके बाद ख्वाजा साहब, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूट भी तो बेंच हुआ। नहीं, लेकिन सब्जेक्ट तो वही रहा ना, एक ही मौजू के ऊपर जो है वो कंटिन्यू। एक मैं जो मुझे मुख्तलिफ ज़राए जो हैं, कानूनी और आइनी ज़राए जो हैं, उनके साथ डिस्कशन हुई है। उन्होंने कहा कि ये 4-3 जजमेंट है
اور یو کی ناٹ اگنور دا ججمنٹ آف جو اختلافی نوٹ ہیں ان ججز کا جو دو پہلے تھے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا. دو ججز جو ان کے علاوہ ہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو علیحدہ کیا. نقوی صاحب نے اور اعجاز الحسن صاحب نے خود کیا. جی اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس ضیاء افریدی صاحب نے آلدو کہ اپنے مائنڈ تو ڈسکلوز کر دیے تھے، ڈسکلوز کر دیے تھے، تو وہ حذف نہیں ہو سکتے ریکارڈ سے. That is part of the record. Right. But sir, coming back to what the decision is. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں 4-3 کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ جو پٹیشنز تھیں یہ پھر مسترد، اور آج وزیر قانون بھی یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن جو 90 روز کے اندر خواجہ صاحب انتخابات ہونے چاہیے. دیکھیں بالکل میں آپ کی بات سے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا، لیکن جب جو ایپیکس پلیٹ فارم یا عدالت ہے اس ملک کی، اس کا فیصلہ جو ہے آنے کے فوراً بعد یہ ایک نئی کنٹروورسی جو ہے نا، تو لیٹس سیٹل دیٹ کنٹروورسی فرسٹ. جو ایک بہت بڑا جو وکلاء برادری یا جو جورسٹ ہیں ان کا ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، میجورٹی جو ہے، اس ڈیسیژن کو ادروائز افیکٹ کر رہے ہیں. رائٹ. بٹ آپ کے خیال میں آپ کا خیال ہے کہ اس کنٹروورسی میں جو الیکشنز ہوں گے وہ بغیر کنٹروورسی کے ہوں گے؟ نہیں سر، بالکل نہیں ہوں گے، متنازع بنتے ہوئے دکھائی دیں گے. Why get into a situation that's settle this controversy first and then we can go for it. Absolutely. But خواجہ صاحب اس سے پہلے جب تک یہ کوئی بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہتا. ایپیکس کورٹ میں خواجہ صاحب میٹر آنے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا حکم جو جاری کیا تھا اس پر عمل درآمد ہو جاتا. مطلب نہیں، دیکھیں یہ معاملہ ابھی بھی جو ہے، جب سو موٹو لیا ہے سپریم کورٹ نے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ 2 عدالتوں میں پینڈنگ تھا، انہوں نے سو موٹو لے لیا. آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ instead of settling an issue, Pandora's box is now wide open. Right. تو ہوتا کیا دیکھ رہے ہیں میں اس پہ زیادہ کمنٹ کرنے سے تھوڑا سا میں گزشتہ روز بھی آپ نے کہا تھا فیصلہ سامنے آ جائے گا تو پھر کیئرفل. میں نے تو دے دیا ہے اس کے اوپر جو کمنٹ کیا ہے، جو واٹ از بٹ یو تھنک کہ ابھی مزید مطلب یہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے؟ بالکل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، ہو گیا ہے کمپلیکیٹڈ. سو آپ کو 90 دن کے اندر نہیں ہوتے دکھائی دے رہے؟ لیکن میری تو خواہش ہے 90 دن چھوڑ کے 9 دن میں کر لیں، لیکن الیکشن جو ہے جو ایک ایسے پروسیس کا پروڈکٹ ہوں، جو پروسیس جو ہے جس کے متعلق مختلف آراء آ گئی ہیں سامنے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ مینڈیٹ جو ہے اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہوگا؟ وائی گو انٹو اے پروسیس جس کی جو، یا وہ مینڈیٹ اوبٹین کرنے کی کیوں کوشش کریں جس مینڈیٹ کے اوپر ابھی وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تو اس کے اوپر سوالیہ نشان آ گئے. رائٹ. خواجہ صاحب دیکھیں، الیکشن از اے مینس ٹو این اینڈ. ایبسولوٹلی. الیکشن از ناٹ این اینڈ اٹ سیلف. بالکل. الیکشن جو ہے اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ عوام کی رائے سامنے آ جائے اور اس رائے کے وہ ایکچولائز کیا جائے، اور وہ رائے جو ہے وہ ایک حکومت میں، ایک پاپولر حکومت کے صورت میں سامنے آ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو پروسیس آپ اس کو یوز کر رہے ہیں مینس ٹو این اینڈ، ان مینس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان آ گئے. بالکل. بجائے اس کے کہ اس سے سیٹل ہوتا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایمبیگوٹی جو ہے بہت بڑی پاکستان کی تاریخ میں، اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے، میرا نہیں خیال کا مسئلہ. میرے ججمنٹ میں بھی یہ ذکر ہے، پارلیمنٹری جو ڈیموکریسی ہے، پارلیمانی جمہوریت، وہ آئین کا ایک سیلیڈ فیچر ہے، اور جنرل انتخابات کے بنا کوئی پارلیمان یا کوئی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جو مینڈیٹ ایزیوم کی سپریم کورٹ نے اپنی اس مسئلے کو سیٹل کرنے کے لیے، وہ مینڈیٹ جو ہے، ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ اس میں 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، جب تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی سے استعفے دے رہے تھے اور وہاں پر اس وقت موقع کیا جاتا تھا، حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم الیکشنز کروا دیں گے. جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی اور یہ معاملہ سرفیس کیا، واز دا گورنمنٹ ناٹ سیئنگ اٹ تھرو؟ نہیں، دیکھیں، جب تحلیل اسمبلی ہوئی، جب نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں، وہ اسی وقت جو ہے اسمبلی دوبارہ بحال ہوگی. وہ ایک غیر قانونی جو ہے
قدم تھا جو اٹھایا گیا پریزیڈنٹ نے, اینڈ آئی تھنک پریزیڈنٹ جو ہے از لائبل ٹو بی ٹرائڈ انڈر آرٹیکل 6 جو ہے نا انہوں نے وائلیٹ کیا ہوا ہے اس رات کو, جو ہے اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر نے بھی اور پریزیڈنٹ نے بھی وائلیٹ کیا ہوا ہے, اور وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. رہ گیا پروونشل اسمبلی کا. پروونشل اسمبلی میں پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے جو پارلیمنٹ کا نہیں ہے یا پروونشل اسمبلی کا ممبر نہیں ہے, اس کی خواہش کے اوپر جو ہے چیف منسٹر جو ہیں وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں, تو اس ایبنیشو جو ہے یہ انٹینٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. میری بات سمجھیے آپ نے کہ وہ انٹینٹ کمپرومائز ہے. یہ ڈسکشن ہوئی ہے, یہ پچھلے 3-4 روز میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہے, ادروائز بھی یہ ڈسکشن جو ہے اکثر چیلنج نہیں کیا نا کسی نے. نہیں چیلنجنگ انٹرپریٹ ہوئی ہے. 6 ہفتے گزر گئے, وہ ڈیسولوشن کی لیگیلٹی پہ جیسا اطہر من اللہ دیکھیں صاحب وہ پینڈنگ ہے نا, پینڈنگ اطہر من اللہ صاحب کے جو ہیں ریمارکس آئے ان کے, جو ڈسینٹ ہے اس میں انہوں نے کیا ہے کہ یہ ایک شخص جس کا لوکل اسٹینڈ ہی کوئی نہیں ہے, عمران خان کا کوئی لوکل اسٹینڈرڈ نہیں ہے, نہ وہ اسمبلی کا ممبر ہے بلکہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے. وہ حلف نہیں اٹھا سکتا, ابھی تک حلف نہیں اس نے اٹھایا, کیونکہ کوئی اس کی خواہش کے اوپر ایک کولیشن کے, اس کی اپنی پارٹی کا, دوسرا کولیشن کا چیف منسٹر جو ہے, اور وہ آن ریکارڈ ہے پھر چیف منسٹر کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں ہونی چاہیے تھی, بلکہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے چودھری فواز صاحب کے, وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ بن گئے ہوئے ہیں. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے, بڑے اچھے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں. رائٹ. خواجہ صاحب ایک اور چیز یہ کہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو شاید مشورے دیا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی تحلیل کر دو انتخابات کی طرف, چونکہ ماحول ایک اس طرح کا بن چکا ہے, اور جو موجودہ اسمبلیوں کی مدت ہے اس سے مکمل ہونے سے پہلے ایک ہی وقت میں انتخابات کروا دینے چاہیے. دیکھیں میں صبح ایک اجلاس ہوا تھا 11:30-12 بجے, میں اس میں شامل تھا. میرے سامنے تو میں گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں وہاں پہ, اس پر بات نہیں ہو رہی. کائٹ فلائنگ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو 90 دن کے اندر ایسا کوئی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی بار انتخابات, کیونکہ کچھ رائے تو سامنے آئی ہے. اپنی جگہ پہ یہ آرگومنٹ جو ہے وہ درست ہے کہ اسمبلیوں کے جو جن لوگوں نے آئین بنایا, جو فریمر تھے آئین کے 73 کے آئین کے, اور بعد میں جو اس میں امینڈمنٹ جو ہوئی, جس فارم میں اور شیپ میں اس وقت آئین ہمارے سامنے ہے, اس کے جو فریمرز تھے انہوں نے یہ چیز ذہن میں رکھی تھی کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹریڈیشن بن گئی ہوئی ہے کہ 2 روز کے گیپ کے بعد بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سوالیہ نشان آ جاتا ہے. پہلے نیشنل اسمبلی کے 70s میں الیکشن 1 کے 2 روز پہلے ہوتے تھے اور پروونشل اسمبلی میں بعد میں ہوتے تھے. اس سے پہلے جو ہے مختلف اوقات میں ہوتے تھے 50s کے اندر, اینڈ ایون لیٹر آلسو جو ہے وہ مختلف اوقات میں ہوتے رہے, اور وہ اس پہ ایک بڑا شور مچ جاتا تھا کہ جی پروونشل الیکشن ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل الیکشن ہے پروونشل گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا ہے. تو اس چیز کو, اس ایمبیگوٹی کو یا اس الزام تراشی کو جو ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے آئین میں یہ چیز ڈالی گئی کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں گے. میں تو چاہوں گا ایک ہی دن ہوں. اٹ ورکس بوتھ ویز کہ نیشنل اسمبلی کا پہلے کر دیا جائے یا پروونشل اسمبلی کا آگے لے لیا جائے گا. ورکس بوتھ ویز. تو آپ بھی اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے آئیڈیلی, مطلب جتنا خرچہ 2 اسمبلیوں کے صوبوں کی انتخابات کے حوالے سے آئے گا. لیکن ساتھ ساتھ خواجہ صاحب آپ کی جماعت کی جو سینئر نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے ساہیوال ترازو کے پلڑے دونوں برابر ہوں تب الیکشنز ہوں گے, اور جو انہوں نے ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ پہلے ہوگا, ان کا ریڈریسل ہوگا, اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. میری اگر آپ تقریر جو میں نے اسمبلی میں کی ہے اس کا بھی مطلب مور اور لیس یہی تھا کہ اگر ایک سو موٹو نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ نے تو یہ معاملات سیٹل ہونے چاہیے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, جب پاناما والی جو کرائسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی. اور
اس کے جتنے پلیئرز ہیں انہوں نے کنفیشن کر لی ہوئی ہے. میں نام لمبی لسٹ ہے میں نہیں کروں، سب نے کنفیشن کی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جوڈیشری نے بھی جو ہے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ تاحیات جو ہے وہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. وہ فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں اس کے اگینسٹ ہیں کہ آپ ایک شخص کو جو تھرائس سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس کو تاحیات ڈسکوالیفائی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ 10,000 روپیہ جو ہے یا درہم جو ہے اس نے تنخواہ وصول نہیں کی اور اس نے اپنے ڈیکلیریشن میں. اب عمران خان صاحب کا دیکھ لیں کہ ان کی ڈیکلیریشن میں کیا کیا چیزیں جو ہے نہیں شامل. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قانون جو ہے وہ تو اس کا ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، انگریڈینٹ ہے کہ وہ تمام کے لیے ایک جیسا ہوگا. تو مریم نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا. تو یہ کس کے ڈیمانڈ جو ہے وہ کس کے لیے تھی؟ ڈیمانڈ جو ہے یہی ہے کہ یہ اگر کورس کریکشن ہونی ہے تو وائی ناٹ فرام 2018 آنورڈس میں. بس سر یہ کس کے مطلب میرا مطالبات کس سے وہ کر رہی ہیں؟ کورٹ بیٹھی ہوئی تھی نا، اس سے مطالبہ اس سے ہو رہا تھا. اس کی طرف جو پہلا قدم اٹھایا جائے گا وہ کس کی طرف سے اٹھایا جائے گا؟ آپ لوگ کی حکومت ہے. جو سو موٹو کیا ہوتا ہے وہ ہم تو نہیں قدم اٹھاتے، وہ کورٹ خود اٹھاتی ہے. تو کورٹ نے اگر کورس کریکشن کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے تو پھر پورا کریکشن کریں نا. یہ تو نہیں ہے ٹرانزیکشنل تو نہ رکھیں سر. لیکن آپ لوگ کی طرف سے کوئی درخواست کے لیے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک کنفیشن آن ریکارڈ ہے. وہ ویسے بس وہ موٹو نوٹس لیتے ہیں بڑے بڑے اہم کانسٹیٹیوشنل معاملات پہ جو بھی پبلک امپورٹنس کے. یہ ان کا ایک جو ہے وہ ڈسکریشن ہے جو ان کو دی گئی ہے قانون اور آئین کے مطابق، اور وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. دے مسٹ ایکسرسائز. ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے جس سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے ابھی تک تھم نہیں رہا. اس وقت کا جو ٹریگر ہوا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اور جو پروڈکٹ لے کے آئے اس کو، وہ کرائسس جو پروڈکٹ لے کے آئی اس پروڈکٹ کو اس کرائسس کے جو موجد تھے یا جنہوں نے کرائسس جو ہے پریسپیٹیٹ کی تھی وہ سارے کے سارے پچھتاوے میں ہیں اس وقت. وہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے. تو وہ لوگ پچھتاوے میں ہیں کہ جی غلطی ہوئی، نہیں ہونا چاہیے میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا اس وقت جو ہے. تو سر یہ ریڈریسل ہوگا اس کے بعد ہی الیکشنز کی طرف جائیں گے جو آپ کی پارٹی؟ دیکھیں میرا مطلب ہے دونوں ایشوز جو ہیں اس طرح کنیکٹڈ ہیں کہ ایک چیز جو ہے ہمارے یہاں پہ ہسٹوریکلی مجھے میں اسی تناظر میں پوچھوں گا کہ اتنے ڈیسیژنز ایسے ہیں جن کی کنفیشن خود کی ہوئی ہے. مثلا جسٹس نسیم حسن شاہ نے خود کہا ہوا ہے کہ ہمیں کہا گیا تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہاتھ سے لگایا. ریکارڈ کی بات ہے. کوئی نہیں اس کو کریکٹ کرے گا. کم از کم ایک فارمل جوڈیشری کی طرف سے ایک جسٹس نسیم حسن شاہ کی کنفیشن کو بنا کے بیسس جو ہے جوڈیشری کی طرف سے کیوں نہیں آتا ہے اس چیز کا جو ہے. ہم لوگ میں نے اس فلور پہ معافی مانگی ہوئی جنرل ضیاء کا ساتھ دینے کی، میرے بزرگوں نے ساتھ دیا تھا. وہ کیوں نہیں کرتے کریکشن جو ہے جو ایک ناانصافی ہوئی ہے. پرائم منسٹر کو جو ہے ڈپوز کیا گیا، اوور تھرو کیا گیا، پھر اس کے بعد چلیں وہ پاکستان میں ایک تاریخ تھی. اس سے پہلے 2 دفعہ واردات ہو چکی ہوئی تھی، لیکن جب اس کو پھانسی لگا دیا گیا، اس کو تختہ دار پہ بھیج دیا گیا، تو اس کا کچھ تو کریں نا عدلیہ. اور یہ پاناما والا بھی تو عدلیہ نے کیا ہوا ہے نا. اس وقت کیا میں نے کورٹ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اس کے سامنے پرائم منسٹر ہے وقت کا، اس کو کہہ رہے ہیں سیسیلین مافیا، اور وہ اس کی گاڈ فادر کی جو ہے وہ کوٹیشنز جو ہیں پڑھ رہے ہیں کہ بیہائنڈ ایوری بگ فارچون دیر از اے کرائم. یہ چیزیں ایکچولی وہ اسٹیٹس کو جس رتبے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ایسی چیزیں ناولوں والی چیزیں جو ہیں فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں. اچھا وہ کا بات واپس لینے چاہیے. مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی گزشتہ روز آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. جو نواز شریف صاحب کو پیشکش کی جا رہی تھی، جو ان سے مطالبات کیے جا رہے تھے اور ان کے نہیں ماننے پر ان کو پنش کیا گیا. نواز شریف صاحب خود بھی گجرانوالہ جلسے میں باقاعدہ نام لے کے جنرل باجوہ کا وہ یہ بات کہتے تھے کہ بیانڈ میں جنرل باجوہ سے بھی پیچھے بات کرتی ہے.
राइट, ठीक है, बट वो नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही तो थी, मतलब जिक्र तो किया था कि जो उनकी हुकूमत गिराने के पीछे उनका हाथ था। एक मुझे ब्रेक लेनी है छोटी सी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। नाजी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक से पहले जो मैं बात कही थी, नवाज शरीफ साहब ने जो जिम्मेदार करार दिया था जनरल बाजवा को उनकी हुकूमत गिराने के पीछे, उस हवाले उससे पहले मरीम नवाज साहिबा जो 5 के टोले का जिक्र करती है और जो नाम लिए जा रहे हैं, उसमें जनरल बाजवा का नाम कैसे गायब हो गया? आप कहते हैं इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं मतलब सर, मतलब नवाज शरीफ साहब, अगर ये फरमाइशी प्रोग्राम है कि जी फलाने का भी होना चाहिए, फलाने का, मैं मरियम से बात कर लेता हूँ। नहीं, मेरे कहने का मकसद है, सवाल ये है कि इतना एक इल्जाम तो नवाज शरीफ साहब लगा चुके थे। कुछ लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया बिफोर जनरल बाजवा जो हैं वो उन्होंने टेक ओवर किया। अब वो तारीख जो है, मैं वो जो बातें हुई, जो सामने आया, मैंने कल कहा है कि मैं उनका ज़िक्र करूँगा, लेकिन मुझे अपनी क़यादत से भी पूछना पड़ेगा कि मैं कोई ऐसी बात ना कह दूँ जो मेरी क़यादत जो है मुझे ना इजाज़त दे रही हो। तो लेकिन ये चीज़ जो है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बड़ी ज़रूरी है कि तारीख़ जो है कल लिखी जाएगी तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि 2011-12 के से जब इस शख्स को तैयार किया जा रहा था इमरान ख़ान को, और वो कहता था कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, और ये सारे उसके डायलॉग जो हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड पे ऊपर हैं। मैं कुछ स्पेकुलेटिव बात नहीं कर रहा, और जिस तरह ओपनली उनको किया गया, मैं उस वक़्त भी डिफेंस मिनिस्टर था, सो आई हैड इफ़ नॉट फुल सम एक्सेस टू व्हाट वाज हैपनिंग, यू नो। तो उस सारे दौर को मेरा ख़्याल है कलम बंद होना चाहिए, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि अदलिया को करेक्टिव जो है एक मेजर्स लेने चाहिए ताकि तारीख़ जो है वो लोगों को असल जो कुछ हुआ है वो पता लगना चाहिए। जो है हमारी जो इस वक्त नौजवान नस्ल है, उस मेरा ख्याल है कि उनका हक बनता है कि वो स्पेकुलेटिव बातें या सोशल मीडिया पे ये जो काइट फ्लाइंग होती है वो उससे मैंने बिलीव करें। ऑथेंटिक जिनके पास इंफॉर्मेशन है उनको बोलना चाहिए, या अदालत को जो है उसमें इंटरवीन करना चाहिए। सो मोटो जो है वो लेते हैं, उनका हक है, मैं उसको जुर्रत भी नहीं कर सकता डिनाई करने की। तो वो इसलिए भी तो इस्तेमाल करें ना। तो सर इंक्वायरी चूंकि इमरान खान साहब भी अपनी हुकूमत गिराने के पीछे भी वो उन्हीं एलिमेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो बहुत सारे बयान बदले हैं। पहले तो अमेरिका था कल्परेट, जो है रिजीम चेंज, डोनाल्ड लू था। मैं उनको मिला था डोनाल्ड लू को, जो ना वहाँ पे यूएन में की साइड लाइन पे, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि आई एम डोनाल्ड लू। मैंने कहा नहीं, आपको इंट्रोडक्शन कराने की लोड़ नहीं है, पाकिस्तान में बहुत मशहूर आदमी है आपको हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो है बिल्कुल आपकी 4 चांद लगाए हुए हैं आपकी शोहरत को, जो है। तो ये वो उससे मुकर गए। अब एंड ऑफ द डे जो है वो अब वो कहते हैं कि सिर्फ जनरल बाजवा है, अब कहते हैं सिर्फ जनरल बाजवा ने मुझे गिराया हुई थी कॉन्स्पिरेसी। और इस सारी ट्रांजैक्शन के दौरान जनरल बाजवा को उन्होंने ताहयात जो है वो एक्सटेंशन भी ऑफर कर दी है कि मेरे के सर पे हाथ रखो जिस तरह पहले रखा था, मुझे गोद ले लो और मैं तुम्हें एक्सटेंशन जो है तो सारे ताहयात। तो ये किस चीज़ पे आप एतबार करेंगे, मुझे बताएं, आप बताएं। चलें मैं सर अभी तो चले इंक्वायरी का अगर सदर साहब से मुतालबा कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि इंक्वायरी होना चाहिए, और कब से होनी चाहिए फिर इंक्वायरी जो है जब से मर्जी स्टार्ट कर लें। मैं तो समझता हूँ कि ये प्रेसिपिटेट हुई है जो क्राइसिस जो है ये कहीं 2017 में हुई है, उससे अगर उससे पीछे जाना चाहते हैं 2012-13 में चले जाए। तो आप लोग की तरफ से भी सदर को ख़त लिखा जाएगा? देखिए, मैं सदर के मुझे नहीं पता है इसकी कानूनी हैसियत क्या है कि सदर को ख़त लिखा जाएगा या किसको ख़त लिखा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का एक अदारा है, उसमें एक कमीशन बन जाना चाहिए। उसमें कोई सदर की कोई ज़रूरत नहीं है इंटरफेयर करने की उसमें।
پارلیمنٹ جو ہے ایک کمیشن بنائے اور اس کی انکوائری کرے اور وہ اوپن ہونی چاہیے. ٹیلی ویژن کی جو ہے وہ کوریج ہونی چاہیے, ورڈ ٹو ورڈ, سینٹنس ٹو سینٹنس اس کی کوریج ہونی چاہیے. اس میں میرے جیسے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ پیش ہوں, ان میں ان لوگوں کو جو ان تمام ٹرانزیکشنز کا حصہ رہے ہیں, جن کے آپ بھی ابھی نام لے رہے تھے اور میں بھی کنفرم کر رہا تھا, ان سب کو بلایا جائے کہ بھئی کیا رول آپ نے پلے کیا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تاریخ کا جو بیگیج ہے وہ لے کے پھرتے رہیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ سرگردان رہیں گے, جس طرح ایک بندہ گم ہوا ہوتا ہے یا ایک بندہ یو آر لاسٹ, تو یو مسٹ شیڈ دس بیگیج آف فار گڈ, تاکہ ایک نیا سٹارٹ جو ہے یہ قوم لے سکے. ضروری نہیں ہے کہ اس نئی جو ہے وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ اس کو اسی طرح بیگیج کے ساتھ کنٹینیو کیا جائے جس طرح کا پہلے ہے. بٹ خواجہ صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اس بیگیج کے جو گیٹ کیپرز ہیں جمہوریت کے, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, چونکہ عدالت بھی یہ بات نقطہ اٹھا رہی ہے کہ جی پارلیمنٹری میٹرز پارلیمنٹ میں ریزالو ہونے چاہیے. انہوں نے کبھی کنٹین کیا اپنے آپ کو پارلیمنٹ کی؟ مطلب عدالتوں کی طرف لے کے معاملہ جا کے یہ تو سو موٹو ہے نا, اس میں ہم کہاں سے آگے, ہماری اتنی اوقات ہے, ہمیں تو پوری اس کے لیے زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہوئے نا. میں ہوا, میں سپریم کورٹ کا جو بینچ جس نے مجھے ریسٹور کیا, میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپ ہولڈ کیا میری جو بھی درخواست تھی. میں ممنون ان کا, میں آپ کے ذریعے شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک جگہ پہ میں ڈسکوالیفائی ہوا بھی نا, فور لائف ڈسکوالیفائی ہوا ایک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن کا میری کا حق جو ہے میری کانسٹیٹوئنسی کو ہونا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں میں فٹ نہیں ہوں تو مجھے اگلے الیکشن میں دے شوڈ کک می آؤٹ, سمپل ایز دیٹ. ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے لوگ جو ہے بہت سی اسائنمنٹ کے اوپر بیٹھنے کے لائق تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہیں تھے, لیکن بیٹھے. حادثات ہیں تاریخ کے, حادثات ہیں ہماری نیشنل جو زندگی ہے, جو ہماری قومی زندگی کے حادثات ہیں, اور وہ ہوا. لیکن وائی یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ساری جہان کی جو ہے صرف پولیٹیشینز کے لیے رہ گئی ہے. سر وہ بات بالکل درست ہے. اور فلور آف دا ہاؤس جب خالد مکسی صاحب اور دیگر پارلیمنٹیرینز کو سنتے ہیں کہ جی فون کالز پر فنڈ ریلیز ہوتے ہیں, یہ رستہ بھی تو, یہ سپیس بھی تو کریٹ کہیں نہ کہیں پھر پولیٹیشین کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ تو ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے, ان پولیٹیشینز کو جنہوں نے ایسے اقدامات کا ساتھ دیا 1958 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اور ان لوگوں کو ان بیوروکریٹس کو یا ان فوجی جرنیلوں کو جنہوں نے یہ سارا راستہ چنا ایوب خان سے آنورڈ جو ہے یہ راستہ چنا, اور اس راستے کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے کا جو ارادہ کیا یا چلے اس راستے کے اوپر, اس میں بیوروکریسی بھی شامل تھی, اس میں جو ہے وہ پولیٹیشینز بھی شامل تھے. آپ مجھے بتائیں, میں ایسے ہی ٹائم ہو سکتا ہے آپ کا ضائع کر رہا ہوں, کہ چودھری محمد علی یا غلام محمد یا سکندر مرزا کا کیا کام تھا کہ وہ اس ملک کے رولرز بنتے؟ کیا کام تھا ان کا؟ کیا ان کی سروسز تھیں پاکستان کی تحریک پاکستان کی آزادی کی تحریک میں؟ بیوروکریٹس تھے صرف اس لیے, یعنی برٹش انڈیا کے وہ ملازم تھے, ہمارے حصے میں آئے گا اس لیے کہ وہ مسلمان تھے, اور وہ ایک گورنر جنرل بن گیا, ایک پرائم منسٹر بن گیا, ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گیا, پہلا صدر تھا سکندر مرزا جو. تو یہ انارملیز ہیں ہسٹری کی. آپ ان کو کریکٹ کریں اپنے اس سے ایکشن سے, اپنے بیہیویئر سے کریکٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس کے بعد عدلیہ شروع ہو گئی, جسٹس منیر کی واردات جو ہے, اس کے بعد وارداتیں, لمبی وارداتیں ہیں عدلیہ کی بھی, بڑے اچھے نام بھی ہوئے. میں نے اگلے دن کہا ہے اسمبلی میں, کہا ہے اچھے لوگوں کو میں نے نام لیے کہ ان کے اوپر کیوں نہیں لوگ کرٹیسائز کرتے, کیوں جسٹس ارشاد حسن پہ اور ریاض شیخ پہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, جسٹس منیر پہ کرٹیسائز کرتے ہیں,
جو نسیم حسن شاہ صاحب کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کی تو اپنی کنفیشن ہے، تو true. میں کرٹیسائز کروں یا نہ کروں امٹیریل، ان کی تو اپنی کنفیشن ہے کہ ہم نے کسی کے، یہ تو قتل کیا گیا ہوا ہے نا ایک شخص کے اوپر، کہنے کے اوپر قانون اجازت نہیں دیتا تو آپ اس کو پھانسی لگا دیں تو پھر تو قتل ہے. بٹ اب خواجہ صاحب آگے بڑھتے ہوئے جو آپ کی پارٹی کی کچھ شخصیات کہہ رہے ہیں کہ جی گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ باقیات ابھی بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ مانتے ہیں؟ میں نے بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے، اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تھی، وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، وقت گزر جائے گا. کیونکہ گزشتہ روز آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی نیوٹرل ہے. نہیں، میں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نیوٹرل ہے. جنرل باجوہ نے جو اناؤنس کیا تھا جس کے اوپر بہت زیادہ لفظ نیوٹرل کا پھر ڈیفینیشن عمران خان نے دی تھی. نیوٹرل کی ڈیفینیشن میں سے عوام کو بھی بتا دیں ہوتی کیا ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے جو دی تھی نا یہ کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. عمران خان نے تو یہی کہا تھا، تو تکلیف ہوئی تھی نا. وہ کہتے ہیں کہ فوج کس طرح نیوٹرل ہو سکتی ہے، میرا ساتھ دینا چاہیے ان کے، یہ بھی انہوں نے کہا. سو آل دیز تھنگز آر آن ریکارڈ. میں کوئی فیبریکیٹ نہیں کر رہا کچھ چیزیں جو ہے. تو اس لیے جو آپ کہہ رہی ہیں میں اس کا عمران خان کی زبان میں جو ہے نا واپس جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ نیوٹرل جو ہے، لیکن نیوٹرل ان کا نیوٹرل رہنا جو ہے وہ عین آئین کے مطابق ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے، رہنا چاہیے ان کو. اور کیونکہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 28 نومبر سے پہلے تک ان کی حکومت نہیں تھی. کن کی حکومت؟ مطلب آپ لوگوں کی حکومت 28 سے پہلے تک نہیں تھی. 28 نومبر نہیں سنا میں، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ تو 28 نومبر کے وہ بعد میں ملی ہے. اپریل سیاسی اس کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہوں گی، لیکن ہم نے جو کولیشن نے گورنمنٹ ایزیوم کی وہ اپریل پچھلے سال کی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سلسلے میں. اینڈ وہ نہ صرف یہ ہے جو میرا خیال ہے کافی ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم نے میجورٹی کا ووٹ لیا، لیکن اس کے بعد وہ ایڈجوڈیکیٹ بھی ہوا. سو دے وی ہیو فار عمران خان سے ڈبل جیپڈی خواجہ صاحب، جنرل باجوہ ایک سوال، آپ کی حکومت سے انہوں نے ایکسٹینشن مانگی ابھی ریٹائرمنٹ سے پہلے؟ یہ ابھی جی نہیں مانگی تھی. اچھا خواجہ صاحب، عمران خان صاحب کے کیسز سے متعلق چونکہ آپ نے گزشتہ روز کم از کم مجھے نہیں پتا، میں کیونکہ اس دوران جو ہے میں ملتا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بات نہیں. ایکسٹینشن کے خواہاں نہیں تھے، خواہش مند نہیں. میرے ساتھ انہوں نے کتھی طور پہ اس موضوع پہ بات نہیں کی. البتہ جو نئے چیف کی اپائنٹمنٹ کے متعلق ان سے بات چیت ہوتی رہی. ایز آرمی چیف جو ہے اس وقت کے وہ اپنا اوپینین بھی دیتے رہے، لیکن کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے یہ انڈیکیٹ نہیں کیا کہ مجھے ایکسٹینشن دے. رائٹ. اچھا، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے مانگی تھی اور شاید حکومت رضامند بھی تھی. میں شاہد عباسی میرا بھائی ہے، لیکن کم از کم میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے نہیں ہوئی، کیونکہ پیغام رسانی جو ہے وہ میں ہی کر رہا تھا، آنے جانے کا جو سلسلہ تھا، تو میرے ذریعے تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. رائٹ. خواجہ صاحب، مہتاب عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، چونکہ ان کے اپنے جو آراء ہے وہ سامنے آئی ہے، کچھ ریزرویشن، بہت اچھی بات ہے اگر آپ کی پارٹی کے بدن ایک ڈیموکریٹک وہ چیز بھی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ نے بھی ساتھ ساتھ جو ایک آپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی آپ کے کریئر سے متعلق جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی آپ کا کریئر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیں، میری عمر جو ہے 74 سال ہونے والی ہے، میری زندگی کا جو ہے وہ اینڈنگ جو ہے بندے کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیریئر تو بڑی سیکنڈری چیز ہے. میں تو اس ریفرنس میں بات کی تھی، میں نے اور کوئی بات نہیں کی تھی. باقی میڈیا کا اپنا پریولیج ہے کہ جس طرح مرضی انٹرپریٹ کر. اچھا، بٹ خواجہ صاحب آپ کو لگتا ہے ہمارے شہروں میں جو ہے پھر میڈیا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اپنی مرضی بھی کر لیتا ہے. چلیے، لیکن مہتاب عباسی صاحب اور یہ میں نے اسی تناظر میں نے کہا تھا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ اپنا ایک بندہ ریپ اپ کرتا ہے اپنی چیزیں جو ہے، ادروائز بھی ناٹ اونلی کیریئر، ادروائز بھی جو ہے
کہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے اس کی معافی تلافی کر لے تو وہ بھی کرنی شروع کر دیتا ہے. بالکل. چلے مان رہے ہیں, مان لیتے ہیں. نہیں میں لیکن کوئی میں کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی دیر از نو امیوننٹ چانس, باقی اوپر والے کو پتہ ہے imminent chance of my quitting politics tomorrow or day after tomorrow. رائٹ. بٹ خواجہ صاحب, ریزرویشنز جو آپ کے دیگر جو فیلو کولیگز ہیں ان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی طرف سوچا جا رہا ہے؟ نہیں, وہ تو ایک پروسیس ہے جو جاتا ہے, ہر وقت جاتا ہے. اب شاہد عباسی کی بات آپ کر رہے ہیں. شاہد عباسی آج صبح بھی دو میٹنگز میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں. مہتاب عباسی صاحب کی جو ہے وہ سینئر لیڈر ہیں, ہمارے بھائی ہے, بہت عزیز ہے مجھے ذاتی طور پہ بھی. تو ان کی جو بھی گریونسز ہیں, اگر میری پارٹی مجھے حکم کرے میں ان کے گھر جا کے ان کی گریونسز سنوں گا بھی, اور جو بھی میری اوقات ہے اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش کروں. کیونکہ جب گفتگو ہوئی مہتاب عباسی صاحب سے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی پارٹی ایون اجلاس میں ہماری پرانی جو سینئر قیادت ہے ان کی سنی نہیں جاتی, اور پارٹی بظاہر ایک ہائی جیک موڈ میں نظر آ رہی ہے, اور پھر جو بھی عہدہ ہوتا ہے وہ شریف خاندان سے آگے کسی کو نہیں ملتا. دیکھیں یہ شریف خاندان کے ساتھ انہوں نے بھی ساری عمر گزار دی ہے, میں نے بھی گزار دی ہے, تو اب اچھا نہیں لگتا اب کہ یہ باتیں کریں. مہتاب عباسی صاحب اچھا نہیں لگتا. میں صرف اتنے کہوں گا, لمبی بات نہیں کروں گا. میں نے بھی ساری عمر گزار دی ہے. میں نے سیاست کا آغاز جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ایک ورکر کی حیثیت سے کیا تھا 1991 میں. میں جس چیز میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ قیادت تو ایک بہت بڑی چیز ہے. نواز شریف کے عقائد ہے میرا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے جو بروکن بریڈ آپ نے وقت گزارا ہو, اچھا وقت گزارا ہو, ان کے ساتھ تعلقات خراب بھی ہو جائیں, ناراضگی کا کوئی باعث کوئی چیز ہو جائے, تو اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ کو اچھے وقت یاد رکھنے چاہیے, تاکہ آپ کی آپ اس کی وارمتھ آپ کو محسوس ہو. رائٹ. ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خواجہ صاحب, عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق گزشتہ روز آپ کہہ رہے تھے کہ قانون اگر اجازت دے تو ان کو گرفتار کر لیں گے. گرفتاری یقینی ہے پھر, یا پھر عوامی رد عمل کو دیکھ کے کوششیں کی جا رہی ہیں اور ناکام؟ رد عمل وغیرہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ان کو ہاتھ ایسا ڈالا جائے جس کی وجہ سے کوئی بیچ میں قانون جو ہے کوئی اس کی کوئی سکم رہ جائے اس کے اندر جو ہے. تو آپ دیکھ لیں ان کے خلاف جو اس وقت لٹیگیشن جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے, انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, وہ عدالتوں میں نہیں جاتے. اپنے سارے جو ہے آگے پیچھے جو لوگ جو ہیں ان کو جیل میں بھجوا دیا, خود ضمانت کر کے گھر بیٹھا ہوا ہے. وہ آج ان کی کال آف بھی ہو گئی ہے, جیل بھرو تحریک. تو آپ ڈوب مرو تحریک سے سٹارٹ کریں پھر, جو آپ نے سجیسٹ کیا تھا. تو یہی ہے نا. دیکھ مجھے سمجھ نہیں آتی, آئی ایم ایبسولوٹلی کنفیوزڈ, اور پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس 75 سال کی تاریخ میں اور اس کی بنانے کی تحریک کے اندر جو ہے بہت لوگ جیلوں میں گئے, ہمارے بزرگ جیلوں میں گئے, قید بھگتی. میں 5-6 دفعہ جو ہے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں گرفتار ہوا ہوں. میں 6 مہینے جو ہے مجھے جنرل مشرف نے بھی قید رکھا, 6 مہینے میں جو ہے اس نے عمران نے بھی قید رکھا. بیچ میں نے جنرل مشرف کے وقت جو ہے وہ عدلیہ بحالی تحریک میں 1 مہینہ قید رہا, جنگ جیل میں قید رہا. ٹھیک ہے, مشکل ہوتی ہے, کوئی یہ نہیں کہ کوئی بڑی کوئی آرام دہ چیز ہوتی ہے, لیکن تھوڑی سی ڈگنیٹی اپنے آپ کو رکھیں. یہ رونا دھونا جو ہے ٹی وی پہ جو ہے نا, یہ پولیٹیکل ورکروں کو اچھا نہیں لگتا. اور یہ جو کوئی کہتے ہیں کہ جو مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سی سی پی او کے دفتر جانا ہے تو وہ تو گزر گیا ہے. یہ بات کرتے ہوئے ڈھوب مرنے والی بات ہے کسی پولیٹیکل کیریئر کے لیے. صاحب لیکن 3 چلیں ضمانتیں ان کو کل بھی مل گئی ہیں, ایک نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس بھی ان کے جاری ہو چکے ہیں. 7 تاریخ سے پہلے گرفتاری بہرحال ان کی ہونی ہے. میں ہونی ہے, میں کوئی چیز اتنی سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہتا جو ہے, لیکن
ایک بے شمار چیزیں ہیں جو ان کے جو انہوں نے ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کے ایک سیاسی مضمرات بھی ہو سکتے ہیں، ان کی جو قید یا ان کی آزادی کے اوپر بھی قدغن لگ سکتی ہے. یہ سب کچھ ادھر ہے، لیکن میں جسٹ فار دا سیک آف پولیٹیکل کمنٹ جو ہے ان چیزوں پہ نہیں. لیکن ڈسکوالیفائی ہوتا دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیگر میں اس پہ بھی کمنٹ نہیں کروں گا. دیکھیں میں تو کہوں گا کہ اگر نواز شریف جو ہے، میں اس کا ریڈریسل ڈھونڈ رہا ہوں کہ کیوں اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو اگر اس کا ریڈریسل نہیں مجھے ملتا تو جو سٹینڈرڈ جو ہے نواز شریف کے لیے سیٹ کیے گئے تھے باقی لوگوں پہ بھی اپلائی ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ وائی ناٹ؟ یہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ دس از اے فیئر کمنٹ آئی ایم میکنگ اٹ. رائٹ، بٹ سر مطلب میرٹس کو دیکھتے ہوئے پھر نہیں، میں اگر نواز شریف کے کیس میں جو کیس جنہوں نے بنایا تھا یا جنہوں نے سزا دلوائی تھی وہ کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے، آن ریکارڈ ہے. ہاں چلیے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا فرینڈز اینڈ فوز الائک کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اگر وہ زیادتی ہوئی تھی تو اگر عمران خان کے سلسلے میں اگر کچھ بنتا ہے، یعنی مجھے 6 مہینے میں نے قید بک تھی فرمائشی پروگرام پہ. ایگزیکٹلی چلے یعنی فرمائشی پروگرام پہ مجھے قید کرنے والے الحمدللہ اللہ معاف مجھے کرے، میرے پہ آج بھی کوئی کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. بخوائے صاحب میں میرے پاس نیب کا کیس بنانے کی کوشش کی، انکوائری انویسٹیگیشن کے لیول پہ آج بھی ہے وہ جو کیس جو ہے کیس نہیں بنا. آپ یہ کہہ چکے ہیں اس کی مہربانی ہے اوپر والے کی. ٹھیک ہے بخوائے صاحب، لیکن آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. دیکھیں عمران خان ہمارے جو پولیٹیکل سین پہ جو اس وقت لیڈرز ہیں ان میں ایک پاپولر لیڈر عمران خان بھی ہے، بالکل ہے. اور جو وہ بیانیہ عوام میں لے کر گئے ہیں سر، آپ الیکشنز میں کیا لے کر جائیں گے؟ مہنگائی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بیانیہ مجھے بتائیں ان کا کیا بیانیہ ہے پچھلے 3-4 سال میں؟ کیا بیانیہ ہے؟ سم ٹوٹل مجھے بتا دیں، آپ بتا دیں سم ٹوٹل آف ہز بیانیہ کیا ہے. سر کہنے کا مقصد ہے وہ جو بلین ٹری سونامی ہے یا جو ہے ایمانداری ہے یا کلین گورنمنٹ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پرو عدلیہ ہے یا اینٹی عدلیہ ہے یا پرو امریکن ہے یا اینٹی امریکن ہے. کو بتا دینا مجھے، اگر آپ میں کوئی کلیئرٹی ہے تو مجھے بتا دیں، میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں. خواجہ صاحب کلیئرٹی نہ ہونے کے باوجود عوام میں مقبول تو ہیں. ایسی ایبریشنز ہوتی ہیں. تاریخ جو ہے ساری دنیا کی ایسی ایبریشن سے بھری ہوئی ہے. رائٹ، آپ پانی بھی پی لیں. لیکن سر انتخابات کی طرف جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کیا لے کر جائیں گے عوام کے پاس؟ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا، But you think کہ ایک نیریٹو we'll be able to cross it انشاءاللہ. اور نیریٹو ہوگا انشاءاللہ. نیریٹو ہے، بالکل ہے، اور نیریٹو بکے گا بھی اور میاں صاحب کیونکہ آپ نے کہا تھا فیصلہ آج عدالتی، تو میاں صاحب کی بھی واپسی کے آنے کے حوالے سے آپ کچھ واضح بتا سکیں گے؟ میں واضح جو ہے، میں ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں. نہیں، میاں صاحب نے واپس آنا ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی والی بات کوئی نہیں. اور ان کے بغیر انتخابات کی نہیں جی، ان میں بالکل وہ آئیں گے اور ہی لیڈ اس ان دی الیکشنز. رائٹ. خواجہ صاحب ایک لاسٹ سوال. کابل کا آپ نے ایک انتہائی اہم دورہ کیا، 1 روزہ دورہ تھا، اور جو باتیں سامنے آئیں اس میں کوآپریشن کی، دونوں سائڈز پہ کوآپریشن کی بات، تعاون کیا جائے گا. پاکستان نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو ان کا ایک ہمیشہ سے جو ڈینائی وہ کرتے تھے کہ جی افغان سرزمین استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم آپریشنز کریں گے تحریک طالبان کے خلاف ان کی سرزمین پر. دیکھیں میں پہلے ایک گارڈین میں ایک سٹوری پرنٹ ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو لوکل ان کا جو بھی کورسپونڈنٹ تھا، مجھے نام نہیں یاد کہ ویدر وہ پاکستانی ہے یا کوئی، میں نام نہیں پڑھا، مائی فالٹ. انہوں نے کہا کہ وی ور ریبفڈ، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے بائی کابل رجیم. ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ میں تو پہلی دفعہ گیا تھا، اس لیے میرے پاس تو کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں تھی. ان کا خیال ہے کہ ان کا جو رسپانس تھا پہلے کبھی بھی اتنا اچھا نہیں رہا جو اس دفعہ ان کا رسپانس تھا، بہت اچھا تھا. یہ پچھلے 2 سال کی بات ہے جب سے طالبان وہاں پہ برسر اقتدار آئے ہیں.
ہم نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ دوحہ ایگریمنٹ کے تحت جو ہے یو ہیو پینڈ اٹ ڈاؤن کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ کہیں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. آپ کی سرزمین جو ہے استعمال ہو رہی ہے ہمارے لیے. ہم نے ان کو یہ بھی انفارمیشن پرووائڈ کی کہ بہت سے جو دہشت گرد جو ہیں جو مارے گئے ہیں 7-8 جو ہے وہ افغان نیشنلز تھے. تو ہم نے ان سے مدد مانگی کہ یہ چیز روکنے کے لیے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں, آپ مہربانی فرمائیں. اینڈ دے ور ویری فورتھ کمنگ. بٹ ڈڈ وی ڈیمانڈ کہ ہم ایئر اسٹرائکس کر سکیں گے یا آپریشن کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ یہ دیٹس ناٹ ڈپلومیٹک لینگویج جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں. نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے سر کہ ہم نے اپنے مطالبات رکھے. نہیں, یہ مطالبات یہ کہی ہے نا کہ ہم نے ان سے مدد مانگی ہے کہ یہ چیز آپ کے سوائل سے ہو رہی ہے اور دوحہ ایگریمنٹ کے تحت جو ہے آپ نے یہ چیز مانی ہوئی ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی کسی ملک کے خلاف جو ہے. تو وی وانٹ یو ٹو پلیز آنر دیٹ کمٹمنٹ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کی ہوئی ہے. ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ کی سرزمین, اور اس کی ایویڈنس جو تھی ہمارے پاس ہم نے ان کو پیش کی. رائٹ. خواجہ صاحب, لاسٹ سے سوال. آپ نے کہا ریسنٹلی کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے, آلدو کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ وہ ان کی رائے فرق ہے. میرا لفظ جو ہے ڈیفالٹ کا وہ پیورلی فائنینشیل جو ہے جو تناظر ہے, جو موجودہ تناظر ہے جس میں ہم IMF کے ساتھ وہ نہیں ہے. لیکن ہم اگر آپ اوور آل دیکھیں فار مینی ایئرز, خصوصاً پچھلے 4-5 سال کے اندر جو ہے آپ اپنے ملک کی بیلنس شیٹ بنا کے دیکھ لیں تو ہم وہ بیلنس شیٹ میں جو ہے لیکوڈیٹی جو ہے یا سالوینسی جو ہے وہ آپ کو مشکل نظر آئے گی, کیونکہ ہم نے قرضے ایک طرف جو ہے اتنے لے لیے ہوئے ہیں, ان کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے, انٹرسٹ کی سروسنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے, اور دوسری طرف جو ہے ہمارے پاس میری ناقص رائے جو ہے واٹ ایور جو ورتھ ہے میری سوچ کی, وہ اس حساب سے دیکھیں تو آپ کے پاس وسائل موجود ہیں. FBR alone can take care of your financial needs. اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. میں نے اس میں گولف کلبز کا ایک مثال دی. اس کے علاوہ آپ اس کو آپ دیکھیں سر, اس پہ ویسے کروا کیوں نہیں دیتے, مطلب ایکشن کی طرف جاتی کیوں نہیں حکومت؟ سٹارٹ کریں, مطلب دیکھیں بارش کا پہلا قطرہ تو ہے نا, کہ میں تو سٹارٹ تو کی ہے نا کسی نے بات. آپ اسلام آباد کلب دیکھیں, اسلام آباد کلب جو ہے PAC میں اپنا آڈٹ کرانے سے بھی ریفیوز کرتا تھا. ہم نہیں آڈٹ کرائیں گے, ہم سرکاری ہیں, سرکاری نہیں ہے, زمین سرکاری ہے جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں کنال زمین سرکاری ہے جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جم خانہ ہے, اسی طرح بہت سے کلبز ہیں اور فیسلٹیز ہیں جن کو آپ دیکھیں. سرگودا کے ڈپٹی کمشنر کا گھر جو ہے 104 کنال میں ہے. میں گننے شروع کروں تو GOR جو ہے رائٹ ان دا سینٹر آف دا سٹی جو ہے, سرکاری افسر وہاں پہ رہتے ہیں 15-15 20-20 کنال کی کوٹھیوں میں. یہ میرا جو ڈیفالٹ کہنے کا مطلب تھا کہ آپ ان تمام چیزوں کو مانیٹائز کریں, ان کو مانیٹری ٹرم میں ٹرانسلیٹ کریں, تو نیٹ رزلٹ جو ہے اگر آپ ان کو ایکچولائز کریں تو آپ سالوینٹ ہیں. لیکن کیونکہ آپ ان کو ایکچولائز نہیں کر, ریئلائزیشن ان کی نہیں ہو رہی ان مانیٹری ٹرمز, تو آپ ڈیفالٹ ہی ڈیفالٹ ہے. تو پھر اور ڈیفالٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو چکے ہیں, جسٹ دیٹ اٹس سم تھنگ دیٹ وی ناٹ ہماری یہ دس از ناٹ دا ٹرانزیکشن وچ از ٹیکنگ پلیس. میں اس کی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ڈیفالٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایز این اکنامک جو ہماری سچویشن جو ہے وہ کریکٹ ہو سکتی ہے ہمارے وسائل کے سے جو ہمارے اکارڈنگلی ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں وہ فیس کرنی چاہیے سچویشن نا. اور پھر تو آپ نے ایک ذکر اسمبلی میں تو وہ بیوروکریٹ کا بھی کیا تھا جو پرویز الہی صاحب نے بتایا تھا. ہاں, میں جب گیا تھا ان کے گھر جو ہے جی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا, دیکھنا 3 ارب روپے کی سلامی وصول کر گیا وہ جو ہے 2 ارب روپے کی. 2 ارب روپے کی تو چوہش صاحب نے مجھے خود بتایا نا 72 کروڑ ایک اور 1 ارب 20 کروڑ ایک, رائٹ, تو 2 ارب تو ہو گیا نا. اب بتائیں تو اس کو ڈیفالٹ نہیں کہتے اور کیا کہتے ہیں؟ دس از اے مورل ڈیفالٹ. دس از اے مورل ڈیفالٹ. تو ڈیفالٹ میرا لفظ جو ہے وہ اس ٹرم میں نہیں تھا جس سے اپنی مرضی ہے جس طرح مرضی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. مسائل کا حل جو ہے وہ نکالا بالکل جا سکتا ہے. بالکل. پاکستان از اے سالوینٹ کنٹری. رائٹ, اینڈ یہ کرائسس سچویشن جو ہمیں نظر آ رہی ہے, جسٹ دیٹ وی آر ناٹ
وی آر ناٹ ریڈی ٹو، جو ہماری اشرافیہ ہے وہ اپنی پریولیجز جو ہیں وہ فری لوڈنگ جو ہے یا رینٹ وہ سیکنگ سرنڈر جو ہے کرنے کو تیار نہیں نظر آتی ہے. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب، بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مرزا آصف صاحب پروگرام میں شریک تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.